बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पॉलिटिकल साइंस का प्रॉपर जो लेक्चर सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। पहले लेक्चर में हमने जस्ट जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू दिया कि पेपर 2 होते हैं। हर पेपर 100 नंबर का होता है। तो उसमें फिर हमने सब्जेक्ट्स आपको बताए थे, टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक हर पेपर में है। तो अब हम पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें उसका जो पहला पार्ट है वो फ़िलासफ़ी पे है, पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर है। और पॉलिटिकल थिंकर्स यहाँ पे 2 हैं, एक वेस्टर्न और एक मुस्लिम। तो अभी हम जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा आपको हवाला देता चलूँ कि बेसिकली पॉलिटिकल साइंस क्या है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस जब से ये दुनिया बनी है तो हमें लगता है कि किसी ने तो किसी मुल्क की बुनियाद रखी होगी। कोई वो घर होगा छोटा सा, कोई छोटा सा मोहल्ला होगा जिसमें एक गवर्नमेंट हुई होगी, एक सिस्टम चला होगा। फिर या किसी कबीले में या किसी छोटे से शहर में या मोहल्ले में, तो जहाँ से भी ये कंसेप्ट आगे निकला फिर उसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स होती गई और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम आज के मॉडर्न है, यहाँ तक हालात आन पहुँचे कि इतनी मॉडर्न जिसमें बेसिक राइट्स हैं। पूरी पॉलिटिक्स जो है उसके पीछे एक लॉजिक है, आइडियोलॉजी होती है, थिंकिंग है। तो इस पूरे सिस्टम की स्टडी कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, कौन सा बेहतर होना चाहिए, या बेहतर से बेहतर तर की जो रिसर्च है और साइंटिफिकली जो रिसर्च है उसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। पॉलिटिक्स के हवाले से साइंटिफिकली जो रिसर्च है या उस पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, रिसर्च के साथ, थीसिस के साथ, प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ जो उसकी स्टडी है उसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। इट मीन्स कि ये जो पॉलिटिक्स हमारी है इसके पीछे जो साइंस है जो शुरू से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक आन के पहुँची है, उसके पीछे जो फ़िलासफ़र्स थे या जो उसके पीछे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का है, और उस मुल्क के हालात के मुताबिक, उस वक्त के हालात के मुताबिक उनने कहा कि ये ठीक नहीं है, इससे बेहतर ये भी हो सकता है। फिर कोई और उठता है दूसरे दौर में, वो कहते हैं नहीं, इस सिस्टम से बेहतर कुछ और भी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो एवोल्यूशन हुई पॉलिटिकल प्रोसेस की, वो भी हम यहीं से देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का था और फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह का हो गया। ये सारा हम यहीं से सीखेंगे। तो इस पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर्स थे सोक्रेटिस, सुकरात, हम उर्दू में बोलते हैं सुकरात। उन्होंने जो पॉलिटिक्स पे सबक दिए या पॉलिटिक्स सिखाई, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी बताई, वो किताबों में नहीं है, वो एवं लेक्चर देते थे। वो सच की बात करते थे, मोरालिटीज़ की बात करते थे, अखलाकियात की बात करते थे, जो इंसानी अक़दार हैं उनकी बात करते थे। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में वो सच की बात करते थे। अहमद नदीम कासमी का जिस तरह का एक शेर है, नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, नए इंसान से तारुफ जो हुआ तो बोला, मैं हूँ सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए। यहाँ से भी, इस शेर से भी हम अख़ज़ कर सकते हैं कि सोक्रेटिस जो था वो हक़ की तलाश में था, सच की बात करता था, हक़ की बात करता था। वो जो राइट थिंग्स होती हैं, राइट पाथ होता है उसकी बात करता था। उन्हीं का एक शागिर्द होता है प्लेटो। प्लेटो आते हैं, इसको हम उर्दू में अफलातून बोलते हैं। इनकी जो पैदाइश है, अब यहाँ से हम प्रॉपर, क्योंकि इनकी जो फ़िलासफ़ी है ये रिटन है, बुक्स में है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इनका सबसे पहले हम कहाँ पैदा हुए, कब मरे, पूरी बायोग्राफी, फिर उनकी थ्योरी पे आएंगे। तो ये जो प्लेटो हैं, ये 427 227 BC मीन्स बिफोर क्रिश्चियन, ये पैदा होते हैं एथेंस में
اور 347 میں BC بیفور کرسچن میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 427 سے نمبر کم ہوا 327، حالانکہ ہمارے ہاں 2021 کے بعد 2022 آتا ہے، 2022 کے بعد 2023 آتا ہے۔ تو اگر اس سیرہ کو دیکھیں تو یہاں پہ اگر 2020 تھا تو پھر 2021 آیا، 21 نہیں آیا، 2019 آیا، پھر 2018 آیا، مطلب یہ ریورس میں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے بھی ایئرز ہیں ان کو ہم ریڈیوس کرتے رہتے ہیں، تو جتنا وہ آگے بڑھتے ہیں اٹ مینس کہ وہ کم ہوتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر ہم آن ورڈ انکریز کرتے ہیں، اسینڈنگ آرڈر ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا لاجک۔ اچھا، پھر ہم بایوگرافی دیکھیں پلیٹو کی۔ یہ ایتھنز میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایتھنز کیا ہے؟ ایتھنز اس وقت ایک سٹی اسٹیٹ تھی۔ سٹی اسٹیٹ مینز ایک چھوٹا سا شہر جیسے ہوتا ہے، آج کل ہمارا ہم قصبہ کہہ لیں تو وہ قصبے جتنا ایک شہر تھا، تو اتنی ہی ایک اسٹیٹ تھی۔ اچھا، اس میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے جس طرح آج کل ہمارے یہاں پنچایت کا سسٹم ہے، اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ سارے لوگ گاؤں کے اکٹھے ہو جاتے ہیں پنچایت میں اور سب مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گاؤں میں کیا کرنا ہے۔ خیر یہ سسٹم اب کافی حد تک ختم ہو گیا، لیکن پہلے یہی ہوتا تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ چوپال میں اکٹھے ہوتے تھے، تو پھر جو بھی ڈیسیجن لیا جاتا تھا سب کی رائے سے لیا جاتا تھا، تو دس از کالڈ ڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ لیکن آج کل انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، وہ آگے جا کے CM PM کو منتخب کرتے ہیں اور دے آر دا اتھارٹی، اور یہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے۔ اچھا، یہ سوکریٹیز کا اسٹوڈنٹ تھا پلیٹو، جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا۔ پلیٹو اس کے سوکریٹیز کو، سقراط کو ایگزیکیوٹ کیوں کیا گیا تھا، اس کو پنش کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ سچ بولتا تھا، اور سچ جو تھا وہ اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ کے جو انٹرسٹ ہیں سٹی اسٹیٹ کے، ایتھنز کے، اس کے خلاف تھا۔ تو ہم پلیٹو کا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک اکیڈمی بنائی ایتھنز کے اندر، اس کو اکیڈمی کا نام دیا۔ یہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھا جو کہ پولیٹکس اور پولیٹیکل فلاسفی سمجھاتا تھا۔ پلیٹو نے 3 کتابیں لکھی، دا ریپبلک، دا اسٹیٹس مین اینڈ دا لا۔ یہ 3 کتابیں تھیں، دا ریپبلک، دا اسٹیٹس مین، دا لاز۔ اچھا، پیپر میں اگر کویسچن آتا ہے، اگر فلاسفی پہ آتا ہے تو ہم نے موسٹلی بایوگرافی نہیں لکھنی ہوتی، جو کویسچن میں پوچھا گیا ڈائریکٹ جسٹ اسی کو جا کے ہٹ کرنا ہم نے۔ اچھا، ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ تھیوری لکھیں گے کسی بھی فلاسفر کی تو اس کا کنٹیکسٹ لکھیں گے۔ کنٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ کنٹیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے تھیوری پیش کیوں کی، اس تھیوری کے پیچھے موٹیو کیا تھا، what were the reasons behind that theory، کہ اس وقت کے کیا حالات تھے کہ اس نے اس طرح کی تھیوری لکھی۔ پھر ہم اس پولیٹیکل جو تھیوری ہے وہ تھیوری بتائیں گے کہ کیا کیا اس کی تھیوری تھی، پھر اس کی ریلیونسی بتائیں گے، اس کی امپلیمنٹیشن بتائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے جو آسانی پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ ان کو پریپیئر کر کے لکھ کے دے دیا ہے۔ اس میں کچھ کوٹیشنز بھی ہم نے لکھ کے دی ہوئی ہیں ریکمینڈڈ بکس کی، ہم نے ریکمینڈڈ بکس کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم نے کانٹیکسٹ، ہر قسم کی تھیوری، اس کی ریلیونس، اس کا کریٹیسزم ہر طرح کا دیا ہوا ہے، اور یہ کہ پاسٹ پیپرز میں سے جو کویسچن ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ لکھ کے دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ہر قسم کا کمپلیٹ پولیٹیکل سائنس کا جو بھی لیکچر ہوگا آپ کو ملے۔ اچھا، آگے آتے ہیں کہ تھیوری پلیٹو نے جو دی وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی تھیوری تھی۔ پلیٹو نے اپنے نزدیک ایک کچھ سوچا ہوا تھا پولیٹکس کے بارے میں کہ پولیٹیکل سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے، اور وہ اس کو سمجھتا تھا کہ یہ ایک آئیڈیل سسٹم ہے۔ تو وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی جو تھیوری تھی وہ کہتا تھا کہ وہ اس کا جو آئیڈیل پولیٹیکل فلاسفی ہے اس کی، وہ جس بھی اسٹیٹ میں امپلیمنٹ ہوگی تو وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی۔ تو تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ آف پلیٹو میں اس کو دیکھتے ہیں، کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ تھیوری پیش کیوں کی۔ سب سے پہلے ہے ایگزیکیوشن آف سوکریٹیز، کہ اسٹیٹ نے اس کے استاد کو مارا تھا۔ اب استاد کو مارا تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ نے اس کے استاد کو مارا تو اس وقت ایتھنز میں کیا تھا؟ ڈیموکریسی تھی۔ تو ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے کہ مخالف
جو ہے آپ اس کا پورا پورا احترام کریں. ٹھیک ہے آپ کو اس کے نظریات سے اختلاف ہو لیکن مخالف سے اختلاف نہ ہو، اس کی ذات سے اختلاف نہ ہو. لیکن یہاں پہ تو ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے اور وہ اس کے ٹیچر جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتی ہے. تو ایک یہ نفرت تھی کہ یہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے کہ جو اپوزیشن برداشت ہی نہیں کر سکتی. اچھا، پھر انہی دنوں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیفیٹ آف ایتھنز ایٹ دا ہینڈز آف سپارٹا. سپارٹا ایک اور سٹی سٹیٹ ہے. دس از SAPPARTA سپارٹا. سپارٹا ایک سٹی سٹیٹ ہے جو کہ ایتھنز کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو سپارٹا میں ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، کسی اور طرح کا سسٹم تھا. فرض کر لو ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں پہ، اور ایتھنز کے اندر ڈیموکریسی تھی. تو ان کی جب آپس میں وار سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ سپارٹا وار جیت جاتا ہے. تو جب سپارٹا سٹیٹ یہ وار جیت جاتی ہے ایتھنز سے، تو وہ بھی تھا کہ جو ڈیموکریسی، جو پولیٹیکل سسٹم سٹیٹ کا ڈیفنس مضبوط نہ کر سکے تو اٹ مینز کہ اس میں بہت سارے فالٹس ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے جو پلیٹو ہیں انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی کہ یہ جو ہمارے یہاں ڈائریکٹ ڈیموکریسی ایتھنز کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو میں آئیڈیل فلاسفی دے رہا ہوں، پولیٹیکل فلاسفی آئیڈیل سٹیٹ کی، دیٹ ول بی دا بیٹر آپشن. تھیوری پہ ذرا آتے ہیں، تھیوری کیا تھی. یہاں پہ ہم آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ کس طرح اس نے کیا کیا بات کی اور اس نے ایک دوسرے کو کنیکٹ کس طرح کیا ان چیزوں کو. یہ سارا آپ نے دیکھنا ہے. اس نے کہا این آئیڈیل اسٹیٹ مسٹ بی اسٹیبلش آن دا پرنسپل آف جسٹس، کہ جو بھی آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی وہ انصاف کے سسٹم پہ چلے گی. اس کی جو بنیاد ہوگی وہ انصاف ہوگا، انصاف کا جو قانون ہے، پرنسپل ہے، اس پہ اسٹیبلش ہوگی. اچھا، اس کے مطابق، پلیٹو کے مطابق انصاف کیا ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے جس اسٹیٹ میں بھی انصاف ہوگا وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہوگی، لیکن انصاف میری مرضی کا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، واٹ از جسٹس، کہ اس کے مطابق جسٹس ہے کیا. پھر وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کو کنیکٹ کرے گا اپنی بات کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ ہر انسان میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں، 3 انسٹنکٹ ہوتی ہیں، 3 خواہش ہوتے ہیں. ایک کو کہتا ہے کہ لسٹ ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، چاہے وہ مادی چیز کوئی بھی ہے، مثلا پیسے کی، مثلا کھانے کی، بھوک کی، کوئی بھی چیز. اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ اسی انسان میں کریج اور اسپرٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر انسان میں لسٹ یا ڈیزائر ایک خوبی ہوگی، کریج یا اسپرٹ، حوصلہ جس کو بولتے ہیں، بہادری جس کو بولتے ہیں، وہ ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ تیسرے نمبر پہ اس میں وزڈم اور ریزن ہوتی ہے، کہ وہ سوچتا ہے، عقل مندی جس کو بولتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ان تینوں انسٹنکٹس میں سے ہر انسان میں کوئی ایک ڈومیننٹ ہوتی ہے، کوئی ایک ہوتی ہے جس کا پورے انسٹنکٹس پہ غلبہ ہوتا ہے، وہ اس میں واضح ہوتی ہے. مطلب کوئی ہوگا جس میں صرف ڈیزائر جو ہے یا لسٹ جو ہے وہ کوٹ کر بھری ہوگی، کریج اور وزڈم نہیں ہوگا. کوئی ہوگا جس میں کریج اور اسپرٹ تو ہوگا، بہادری تو ہوگی، لیکن لسٹ بھی نہیں ہوگی، وزڈم بھی نہیں ہوگی. اور کوئی اس طرح کا ہوگا کہ جس میں وزڈم ہو، عقل مندی تو ہوگی، لیکن اس میں نہ تو بہادری ہوگی اور نہ ہی لسٹ ہوگی. تو یہ 3 خوبیاں وہ کہتا ہے ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک واضح ہوتی ہے، کوئی ایک ایسی ہوتی ہے جس کا تینوں پہ اوپر غلبہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے one out of these 3 instincts is dominated in every human being. اچھا، پھر آگے وہ کہتا ہے کہ میجورٹی جو اسٹیٹ کے پیپل ہیں، پاپولیشن ہے، ان میں لسٹ ہوگی، لیکن جو کم لوگ ہوں گے جن میں وزڈم ہوگی، یہ جو 3rd ون انسٹنکٹ ہے، مطلب عقل مند کم لوگ ہوں گے، لسٹ سے بھرے ہوئے زیادہ لوگ ہوں گے. اچھا، وہ کہتا ہے یہ جو لسٹ ہے یہ کس میں ہوگی؟ بزنس کلاس اس میں لسٹ ہوگی، ورکنگ کلاس اس میں لسٹ ہوگی، لیبر کلاس لسٹ ہوگی، آرٹیسنز جو ہیں ان میں لسٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا. ویلتھ کریٹنگ کلاس آف دا سوسائٹی، مطلب جن میں بھی لسٹ ہوگی
یہ سارے بزنس مائنڈ کے لوگ ہوں گے، یہ پیسے کی پروڈکشن کے لیے ضروری ہیں اور یہ اسٹیٹ کی جو منی ہے، ویلتھ ہے، اس کو کریٹ کریں گے۔ پھر آتا ہے کریج، جن میں بھی بہادری ہوگی، یہ ڈیفینس آف دا اسٹیٹ اس کو کور کریں گے، اسٹیٹ کی سیکیورٹی کو دیکھیں گے۔ پھر وزڈم کی بات ہوگی تو وہ جن میں بھی وزڈم ہوگی وہ ایڈمنسٹریشن سنبھالیں گے، ایڈمنسٹریشن سنبھال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سمجھدار ہیں، ہر میٹر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ جو جسٹس تھا، اس کا جسٹس کیا ہے، کیونکہ جسٹس اس کی پوری آئیڈیل اسٹیٹ ایک پرنسپل آف جسٹس پہ بیس کر رہی ہے، اور اس کے مطابق اب جسٹس کیا ہے۔ میں نے انسان کی 3 خوبیاں بتائیں، اب یہ اس کو کنیکٹ کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ پیپل مسٹ پرفارم دیئر رول ان اے سوسائٹی اکارڈنگ ٹو دیئر ڈومیننٹ انسٹنکٹس، کہ لوگوں کو سوسائٹی کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہیے، لیکن اس خوبی کی بنیاد پہ جو اس میں ڈومیننٹ ہے۔ مطلب اگر اس میں لسٹ ہے تو جو اس میں خوبی ہے اس کو دیکھ کے وہ آگے سوسائٹی کو سرو کرے۔ اگر اس میں حوصلہ ہے، بہادری ہے، کریج ہے، تو اس کو دیکھ کے وہ سوسائٹی کو سرو کرے، مطلب وہ سیکیورٹی کے کام دے، بہادر جو ہے ملک کا دفاع سنبھالے۔ اگر وہ عقل مند ہے، اس میں وزڈم ہے، تو پھر وہ اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن سنبھالے، پولیٹکس سنبھالے، ملک کی باغ دوڑ سنبھالے۔ اچھا، اس چیز کو اس نے کہا کہ اس کو میں کہتا ہوں یہ فنکشنل اسپیشلائزیشن ہے۔ کیسے فنکشنل اسپیشلائزیشن ہے؟ کوئی بھی بندہ ہے، مطلب 15 بندے ہیں، ہر بندے کا فنکشن الگ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، کسی ایک اسپیسیفک چیز میں ماہر ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں اسپیشلائزیشن، فنکشنل اسپیشلائزیشن، کہ وہ کسی ایک چیز میں ماہر ہے اور اس سے وہی کام لینا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ پلیٹو کہتا ہے یہ میرا فنکشنل اسپیشلائزیشن ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا ذرا، مطلب یہ کہ جس میں لسٹ ہے اس سے وہی کام لیں، اس سے بزنس کروائیں، اس سے ویلتھ کریٹ کروائیں، اس سے ایگریکلچر کروائیں، ٹھیک ہے نا، اس سے انڈسٹری چلوائیں، تو کیونکہ اس میں لسٹ ہے، وہ مٹیریلسٹک ہے۔ اگر اس میں ایک میں حوصلہ ہے، بہادری ہے، کریج ہے، اسپرٹ ہے، لائل ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ، تو وہ اسٹیٹ کا دفاع کرے، کیونکہ اس میں فنکشن ہی وہی ڈومیننٹ ہے۔ اور ایک بندہ ہے وہ ہے سمجھدار ہے، عقل مند ہے، ذہین ہے، تو کیونکہ اسٹیٹ کو ذہین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے کاموں کے لیے، تو وہ ادھر جائے۔ اس پوری چیز کو وہ کہتا ہے کہ دس از کالڈ فنکشنل اسپیشلائزیشن۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے گا ذرا، ایوری ون مسٹ پرفارم اے فنکشن in which he is specialized۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں، ایوری ون مسٹ پرفارم اے فنکشن in which he is specialized۔ یہاں پہ اس کا اپنا سینٹینس ہے، ایوری ون مسٹ بی given his due، پلیٹو۔ اٹ واز ناٹ اے ڈائریکٹ ڈیموکریسی، یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی، کیا یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی نہیں تھی؟ دیکھیے ذرا، ان ڈائریکٹ ڈیموکریسی ایوری باڈی از رولر، بٹ ان پلیٹوز آئیڈیل اسٹیٹ اونلی دوز پیپل ول بی رولنگ کلاس دیٹ ہیو وزڈم ڈومینیٹڈ ان دیم۔ کیونکہ اس نے کلاسیفائی کر دیا سوسائٹی کو، اب اس کے مطابق سوسائٹی جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک رولر کلاس جو ایڈمنسٹریٹو ہے، جو وزڈم ہے، جن میں جو ایڈمنسٹریشن سنبھالیں گی، ملک کی باغ دور سنبھالیں گی۔ ایک ملٹری کلاس ہے، جن میں اسپرٹ ہے، کریج ہے، بہادری ہے، دے آر دا بریو پیپل، تو انہوں نے اسٹیٹ کا ڈیفینس سنبھالنا ہے۔ ایک ہے آرٹیسن کلاس، جو کہ بزنس مین ہے، آرٹیسن ہے، ایگریکلچرل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے ٹریڈ کرنی ہے، تو جن میں لسٹ زیادہ ہے۔ تو اب پلیٹو نے سوسائٹی کی 3 کلاسز بنا دیں، ڈویژن کر دی سوسائٹی کے اندر۔ سو ہی از ناٹ سپورٹنگ ڈیموکریسی، تو یہاں سے کنفرم ہو جاتا ہے جو پلیٹو ہے وہ ڈیموکریسی کا حامی نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، who and how will decide about dominated districts۔ ہاں، پلیٹو کہتا ہے ہر بندے میں یہ تو پتہ چل گیا ہمیں کہ اس میں لسٹ ہے، اس میں وزڈم ہے، اس میں یہ ہے، تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ فلاں میں وزڈم ڈومینیٹ کر رہی ہے، فلاں میں بریوری ڈومینیٹ کر رہی ہے، فلاں میں جو لسٹ ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں ایک ایجوکیشنل اسکیم دیتا ہوں،
उस स्कीम ऑफ एजुकेशन से ये तय होगा कि फ़लाँ बंदे में लस्ट है तो उसको आर्टिसन होना चाहिए, फ़लाँ बंदे में ब्रेवरी है तो उसको आर्मी में जाना चाहिए, और फ़लाँ बंदे में विजडम है, अक्लमंदी है, तो उसको स्टेट की भागदौड़ संभालनी चाहिए, और वो एजुकेशन सिस्टम डिसाइड करेगा। स्कीम ऑफ एजुकेशन देखें। To answer this, Plato proposed an education system that will decide how dominant instincts, who have dominant instincts। अच्छा, स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑफ प्लेटो ये देखते हैं ज़रा। स्टार्ट विद बर्थ एंड डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। उसकी जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसके 3 हिस्से हैं। पहला देखिए, एक है बर्थ से 18 साल तक, फर्स्ट फेज इसको बोलते हैं, पैदा होने से 18 साल तक। इसके फिर उसने 2 हिस्से किए, बर्थ से 6 साल तक, ठीक है ना, एक हिस्सा, फिर 7 से 18 साल तक दूसरा हिस्सा। अब बर्थ से 6 साल तक क्या करना है, उसको स्टेट मदर संभालेगी बच्चे को। बच्चा पैदा हुआ और 6 साल तक बच्चे को स्टेट मदर संभालेगी। मतलब ये कि वो मुल्क जो है, वो जो स्टेट है, वो अपॉइंट करेगी, किसी औरत को नौकरी पे लगाएगी, वो उस बच्चे की केयर करेगी। अच्छा, वहाँ पे वो उसको ग्रीक जो फिलासफर्स थे, ग्रीक्स हीरो थे, ठीक है ना, ग्रीक्स लीडर्स थे, उनकी स्टोरियाँ सुनाएगी। अच्छा, फिर जो इसका अगला फेज़ है वो 6 साल से 18 साल तक का है, जिसमें क्या होगा, बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा, उसको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, उसको म्यूज़िक पढ़ाया जाएगा, उसको जिम्नास्टिक करवाई जाएगी, पोइट्री पढ़ाई जाएगी, स्टोरीज़ उसको बताई जाएंगी, जो ग्रीक्स हीरोज़ हैं उनकी बहादुरी की। अब ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही हैं। क्यों सिखाई जा रही हैं? स्कूल, लिटरेचर, म्यूज़िक, ये सारा, पोइट्री, ठीक है ना, ये सारा उनको विजडम देने के लिए पढ़ाया जा रहा है। इसमें जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक उनकी ट्रेनिंग है आर्मी की, और जो ब्रेवरी की स्टोरीज़ हैं वो उनको बहादुर बनाने के लिए, मतलब तीनों उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं उन पे काम किया जा रहा है। अच्छा, आगे देखें ज़रा, यहाँ पे नोट है, म्यूज़िक एंड लिटरेचर विल बी सेंसर्ड। म्यूज़िक और लिटरेचर जो है वो जो स्टेट को एक्सेप्टेबल होगा वो पढ़ाया जाएगा। अच्छा, जिम्नास्टिक जो है इसका मतलब ये है कि उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, जब बच्चा 18 साल तक पहुंच जाता है तो उसका 2 साल का एग्ज़ाम होगा। 2 साल में ये जज किया जाएगा कि कौन सा बच्चा किस तरह है, ठीक है ना। दोज विल बी गो इनटू सेकंड फेज हु विल पास द एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम पास कर जाएंगे वो अगले फेज़ में चले जाएंगे, और जो फेल होंगे, इट मीन्स कि वो फेल हो गए तो उनमें लस्ट डोमिनेट कर रही है, उनमें ब्रेवरी भी नहीं है, उनमें विजडम भी नहीं है, उनमें सिर्फ लस्ट जो है वो डोमिनेट है। तो उसको आर्टिसन बना दो, वर्कर क्लास बना दो, एग्रीकल्चरलिस्ट बना दो, इंडस्ट्रियलिस्ट बना दो, उससे दुनिया जहान का हर काम लो सिवाय फ़ौज का और सिवाय एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, ये पहला फेज़ हो गया 18 से बर्थ से 18 साल तक। अच्छा, आगे देखते हैं। फिर हम कहते हैं, यही लिखते हैं प्लेटो अपनी किताब के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल फेल एंड दोज हु फेल आर आर्टिसन क्लास ऑफ द कंट्री। वो कहता है कि पहले स्टेप में फेज़ फर्स्ट जो था एजुकेशन स्कीम का, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल हो जाएगी। फिर सेकंड फेज़ की बात करता है, वो कहता है कि 21 से 35 साल तक सेकंड फेज़ होगा, जिसमें क्या करवाया जाएगा, बेसिक साइंस पढ़ाई जाएगी, फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, जिम्नास्टिक पढ़ाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, देयर विल बी एग्ज़ाम आफ्टर 15 ईयर। 15 साल के बाद फिर एग्ज़ाम होता है, क्योंकि 21 से 35 साल 15 साल हो गए, 35 साल के लास्ट ईयर में, लास्ट ईरा में जाके उसका एग्ज़ाम होता है। Those who pass exam will go to next phase, and those who failed, they are soldiers and will go into military class। ये ज़रा देखें, जब 35 साल की उम्र में आपका एग्ज़ाम होता है तो जो फेल हो जाते हैं तो इट मीन्स कि उनमें एक इंस्टिंक्ट है, वो ब्रेवरी है। तो एग्ज़ामिनेशन भी इसी तरह का होना था आर्मी के रिलेटेड। तो जो उसमें फेल हो जाता है तो वो आर्मी में है, जो पास हो जाता है वो आगे चला जाता है। थर्ड फेज़ जो है ये 36 से 50 ईयर्स तक है।
36 साल से इसमें 36 से 50 ईयर तक है, जिसके फिर 2 फेज़ हैं। 36 साल से 45 साल तक उसको एडवांस फ़िलासफ़ी, एडवांस मैथमेटिक्स और एडवांस साइंस पढ़ाई जाती है। लेकिन अगले जो 5 साल हैं, 46 साल से 50 साल तक, दे विल अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, एग्जिस्टिंग एग्जेक्टिव क्लास, मतलब आखिरी 5 साल में जैसे हम कहते हैं कि ये इंटर्नशिप कर रहा है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको 5 साल तक ब्यूरोक्रेसी के साथ लगा दिया जाता है ताकि वो सीख लें। तो जब वो 50 साल की एज में पहुंचते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे प्लेटो बोलते हैं दे आर नाउ एलिजिबल टू बिकम रूलर एंड वन आउट ऑफ देम शैल बी चूजन एज द फिलासफर किंग। अब जो है उनमें से किसी एक को आप स्टेट का हेड लगा सकते हो, और उस आइडियल स्टेट का जो हेड होगा उसको हम बोलेंगे ये है फिलासफर किंग, क्योंकि उसने पॉलिटिक्स पढ़ी है, उसने फिलासफी पढ़ी है, उसने साइंस पढ़ी है, तो अब उसको हर चीज़ का पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा, अब यहाँ पे उसकी एजुकेशन स्कीम के कुछ फीचर्स देखेंगे, उसकी एजुकेशन स्कीम के क्या फीचर्स हैं। वो कहता है कि स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन है, क्योंकि स्टेट कंट्रोल कर रही है। प्राइवेट एजुकेशन बैन कर दी उसने, क्योंकि हर बच्चा इस एजुकेशन फेज से गुजरेगा और ये स्टेट की तरफ से एजुकेशन होगी। वो गुजरेगा तो पता चलेगा कि फ़लाँ में लस्ट है, फ़लाँ में करेज है, हौसला है, स्पिरिट है, और फ़लाँ में विजडम है। एजुकेशन इज़ कंपल्सरी ऑन ऑल सिटीजन्स, इक्वालिटी इन एजुकेशन फॉर ऑल जेंडर्स, सेंसरशिप इन एजुकेशन, एजुकेशन में सेंसरशिप भी है, जो स्टेट चाहेगी वही होगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कम्युनिज्म है, प्लेटो की इस थ्योरी में कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म क्या है ये ज़रा देखते हैं। स्कीम ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो, इट ओनली अप्लाई ऑन अपर 2 क्लासेस। Communism of Plato is actually a set of rules that apply on upper 2 classes. अच्छा, उसका ये जो कम्युनिज्म है वो कहता है कि ऊपर वाली 2 क्लासेस पे अप्लाई होगा। भला ऊपर वाली 2 क्लासेस कौन सी हैं? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। ऊपर वाली क्लासेस 2 जो हैं, एक पहली वो है जिनमें विजडम है, जो एग्जेक्टिव क्लास है, ब्यूरोक्रेसी है। दूसरी वो क्लास है जो मिलिट्री क्लास है, और जो थर्ड वन है निचला तबका, वो आर्टिसन है। तो ऊपर वाली 2 हमारे पास मिलिट्री क्लास, और उससे ऊपर वाली जो है वो विजडम वाली, फिलासफर किंग वाली क्लास है। अच्छा, थर्ड फेज वाली। अच्छा, अब ऊपर वाली जो 2 क्लासेस हैं उन पे कम्युनिज्म है। कौन कौन सा? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कि वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकेंगे। अपर 2 क्लासेस मिलिट्री एंड रूलर shall not have any property and not allowed to own any kind of property. This is called common renunciation of property, कि ये सब की जो प्रॉपर्टी है कॉमन है। अच्छा, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, वो कहता है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, आप फैमिली भी नहीं रख सकते हो। अपर 2 क्लासेस shall not allowed to marry and to own private family, वो प्राइवेट फैमिली नहीं रख सकेंगे। इसके पीछे 2-3 रीजंस थी। एक ये कि जब प्रॉपर्टी वाला आंसर ख़त्म हो जाता है तो वो करप्शन नहीं करेगा, नेपोटिज्म नहीं आएगी। अच्छा, वो मटीरियलिस्टिक नहीं बनेगा, किंग और मिलिट्री ऑफिसर्स। अच्छा, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली से ये होगा कि जब उसके बच्चे नहीं होंगे तो वो बच्चों की तरफ माइल नहीं होगा, तो अपना पूरा वक्त जो है वो स्टेट अफेयर्स पे देगा, स्टेट पे फोकस करेगा, तो वो स्टेट के भले के लिए सोचेगा। फिर हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव फैमिली स्कीम क्या थी इन 2 लोगों के लिए, ये 2 क्लासेस के लिए, कॉमन फैमिली फॉर अपर 2 क्लासेस। उन्होंने एक स्कीम दी कि इनकी कॉमन फैमिली होगी। ये क्या है? गैदरिंग एट वन प्लेस, ये सारे साल के कुछ इंटरवल्स में किसी एक जगह पे इकट्ठे होंगे। सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, ये पार्टनर्स को सिलेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, फिर कुछ टाइम वो इकट्ठे गुजारेंगे। तो जब एक औरत वहाँ से प्रेग्नेंट होगी तो उसको अलग कर दिया जाएगा, और जब उसका नया बच्चा आएगा तो वो फ़ौरन स्टेट मदर के पास चला जाएगा, और उस वालिदैन जो उनके हैं उनको नहीं दिखाया जाएगा। कभी भी वो अपने बच्चों को नहीं मिल सकेंगे। और इससे ये है कि ये कंसेप्ट आएगा कि वो सबके कॉमन बच्चे होंगे, जितने भी पूरे अपर 2 क्लासेस होंगे वो मिलेंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको कॉमन ओनरशिप हम कह सकते हैं। तो जब बच्चे का पता नहीं होगा वालिदैन को हमारा बच्चा कौन सा है, तो वो फिर स्टेट के मैटर्स पे फोकस करेंगे, ना कि अपनी फैमिली के ऊपर।
تو آرٹیسن کلاس کین میری ایٹ 21، کیونکہ 20 سال تک تو ان کا وہ ہے ایگزامینیشن ہونا ہے، تو 20 سال کے بعد جب وہ 21 سال کو ہوں گے تو تب وہ شادی کر سکیں گے، وہ پراپرٹی بھی اون کر سکتے ہیں اور فیملی بھی اون کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر آگے پلیٹو کہتے ہیں ڈس ایبل بیبی مسٹ بی ایگزیکیوٹیڈ ان آئیڈیل اسٹیٹ آف پلیٹو۔ وہ کہتا ہے کہ جو ڈس ایبل بیبی ہے اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو مار دو، کیونکہ وہ اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہے، وہ اسٹیٹ پہ برڈن ہے۔ تو اٹ مینز پلیٹو کے نزدیک اسٹیٹ از اینڈ اینڈ پیپل آر اٹس مینز، کہ کس کے مطابق پلیٹو کے مطابق جو اسٹیٹ ہے وہ اینڈ ہے اور جو لوگ ہیں وہ اس کے مینز ہیں۔ آگے دیکھیں پلیٹو جو ہے اس کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ، اس کی ریلیونسز اس کے ذرا چیک کر لیں کتنی ریلیونس ہے یہ آج کے دور تک۔ It's one who introduced the concept of examination۔ اس سے پہلے کہیں پہ بھی ایگزامینیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ اٹ مینز کہ ہمارے اور آپ لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب کے لیے جو پریشانی پیدا کی وہ پلیٹو نے کی، ایگزامینیشن کو انٹروڈیوس کروا کے اس کا بیڑا غرق ہو۔ اچھا دوسرا دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ون ہو پرووائڈیڈ اینی تھیوری آن پولیٹکس، کہ یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے پولیٹکس پہ کوئی تھیوری پیش کی۔ فرسٹ ون ہو میڈ ایجوکیشن کمپلسری، یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے کہا کہ ایجوکیشن کو کمپلسری ہونا ہوگا۔ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ون آف دا پائنیئرز آف فیمنزم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیمنزم کے پائنیئرز ہیں ان میں سے ایک ہے، پہلے جو پائنیئرز ہیں۔ کیسے؟ اس نے ایجوکیشن کو کمپلسری کیا سب کے لیے، فار دا ویمن فار دا مین، اور اس نے کہا کہ ویمن جو ہیں یہ آرٹیسن بھی ہو سکتی ہیں، ملٹری میں بھی جا سکتی ہیں اور رولر بھی ہو سکتی ہیں، اس نے کوئی بھی تقسیم نہیں کی۔ تو اٹ مینز ہے کہ یہ فیمنسٹ تھا۔ اچھا ارلی چائلڈ میرجز آر ناٹ الاؤڈ، کیونکہ 21 کی ایج میں بچہ شادی کر سکے گا، اس سے پہلے نہیں کر سکے گا۔ اچھا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ ہر تھیوری کے لاسٹ میں، ہر لیکچر کے لاسٹ میں میں کوٹیشنز رکھوں گا جو کہ ریکمینڈڈ بکس میں سے ہوں گی، اور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو فائدہ اس لیے ہوگا کہ آپ وہی کوٹیشنز اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ دا ریپبلک آف پلیٹو، یہ دیکھیں ذرا، جوڈ ہارمن اس میں لکھتے ہیں اٹ از میجر کنٹریبیوشن ٹو پولیٹیکل فلاسفی۔ ریپبلک آف پلیٹو کی بات ہو رہی ہے، اس کی بک کی، دا ریپبلک کی۔ وہ کہتا ہے اٹ از میجر کنٹریبیوشن ٹو دا پولیٹیکل فلاسفی، یہ جوڈ ہارمن لکھتے ہیں۔ اب پلیٹو نے اپنی فلاسفی میں جو جسٹس کی ٹرم یوز کی، جوڈ ہارمن اس پہ لکھتے ہیں دا ریپبلک پریزنٹس پلیٹوز سرچ فار جسٹس، اٹس ڈیفینیشن اینڈ فل کنٹینٹ۔ دا ریپبلک ریپریزینٹس پلیٹوز سرچ فار جسٹس، اٹس ڈیفینیشن اینڈ فل کنٹینٹ، یہ جوڈ ہارمن لکھتے ہیں۔ اچھا ڈومینیٹڈ انسٹنکٹس جو تھیں جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ 3 انسٹنکٹس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں جوڈ ہارمن لکھتے ہیں دا 3 بیسک انسٹنکٹس پلیٹو کنٹینڈز موٹیویٹ مین، دے آر دا فورسز آف ڈیزائر، کریج اینڈ ریزن، یہ بھی جوڈ ہارمن صاحب لکھتے ہیں۔ آگے سینٹینس ہے ایجوکیشن پہ، ٹو پلیٹو دا ویلفیئر آف اسٹیٹ ڈیپینڈز اپان ایجوکیشنل ٹریننگ آف اٹس سٹیزنز، یہ ذرا چیک کیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ ٹو دا پلیٹو دا ویلفیئر آف اسٹیٹ ڈیپینڈز اپان ایجوکیشنل ٹریننگ آف اٹس سٹیزنز۔ آگے کمیونزم کی بات کرتے ہیں، اسلم چودھری صاحب لکھتے ہیں پلیٹوز کمیونزم از فار اپر 2 کلاسز، یہ اسلم چودھری صاحب کی بک سینٹینس ہے۔ ان کی جو بک ہے اس کا نام ہے سیجز آف ایجز، اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ اب ذرا پاسٹ پیپرز کی طرف آتے ہیں کہ پاسٹ پیپرز سی ایس ایس کے جو ہوئے یا پی ایم ایس کے، ان میں اس پلیٹو کی تھیوری کو کس طرح انہوں نے پوچھا۔ کریٹیکلی اینالائز دا سیلینٹ فیچرز آف پلیٹوز ریپبلک، اندازہ لگائیں پلیٹو کی جو ریپبلک ہے اس کے سیلینٹ فیچرز بتائیں۔ یہ سی ایس ایس 2017 کا پیپر ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کروا دیتا ہوں۔ کریٹیکلی اینالائز دا سیلینٹ فیچرز آف پلیٹوز ریپبلک،
پلیٹو کی جو ریپبلک ہے، دا ریپبلک بک کو اس کے سیلینٹ فیچر بتائیں، اٹ مینس کہ اس کی پوری تھیوری بتائیں۔ اچھا پھر آگے کہا اس نے ڈو یو تھنک سم آف اٹس فیچرز آر ویلڈ ایون ٹوڈے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ فیچر جو ہیں آج بھی ویلڈ ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ویلڈ ہیں۔ جو میں نے آپ کو ریلیونسز پڑھائے اس کے پیچھے لیکچر میں، تو وہ فیچرز ہیں اس کی، ان کی تھیوری کے، جو آج کے دور میں بھی ریلیونٹ ہیں۔ ڈسکس ان ڈیٹیل، یہ 2022 کا کوشچن ہے سی ایس ایس کا، ڈسکس ان ڈیٹیل پلیٹوز کنسیپٹ آف جسٹس، پلیٹو کا جو جسٹس کا کنسیپٹ تھا وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں۔ تو جسٹس ہم نے بتایا، اس نے کہا کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہوگی تو وہ پرنسپل آف جسٹس پہ ڈیپینڈ کرے گی، اور جو جسٹس ہے اس نے 3 انسٹنکٹس بتایا، تو پھر فنکشنل اسپیشلائزیشن کی بات کی کہ ہر شخص میں جو مین اس کا فنکشن ہے، جو مین ڈومینیٹ انسٹنکٹ ہے، اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے، اس کو وہ فنکشن پرفارم کرنا چاہیے۔ تو اس کو پھر اس نے کہا کہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق، اس کی خصوصیت کے مطابق کام دینا، یہ جسٹس ہے۔ مطلب یہ کہ ایک بندہ کی خصوصیت ہے کہ وہ اچھا ایگریرین ہے تو وہ ایگریکلچر میں جائے، ایک بندے کی خوبی ہے کہ وہ اچھا بزنس مین ہے تو وہ بزنس کرے، تو اس کو ہم بولتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی جسٹس ہے۔ اچھا اس بندے کو اس کے کام کے مطابق دینا، تو ہم پورا اس کا جسٹس سسٹم جو اس کی تھیوری میں ہے وہ بتا دیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے ڈسکس اینڈ ایکسپلین دا پلیٹونک کنسیپٹ آف فلاسفر کنگ، کہ فلاسفر کنگ کس طرح بنے گا۔ اٹ مینس کہ ہم پلیٹو کی اسکیم آف ایجوکیشن کو ڈسکس کریں گے، کہ اس کی جو اسکیم آف ایجوکیشن ہے اس میں اس کا فلاسفر کنگ کس طرح بنتا ہے، اور فلاسفر کنگ کی ہم خصوصیات بتائیں گے۔ اچھا اب آتے ہیں کریٹیسزم پہ۔ کبھی کبھی کریٹیسزم پوچھ لیتا ہے، یا ہم اپنے مختلف دوسرے ٹاپکس میں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا کہ کون کون سا کریٹیسزم ہے یہاں پہ ہمارے پاس۔ یوٹوپک نو مینیفیسٹیشن، وہ کہتا ہے کہ یہ یوٹوپک ہے، اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیل ہے، اس نے ایویں ہی بیٹھ کے آئیڈیا اپنا لکھا، خیالی جس کو پلاؤ بولتے ہیں، خیالی پلاؤ تھے پلیٹو کے، یہ سب اس طرح ہونا چاہیے، اس کی کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ایسا اسکیم آف ایجوکیشن نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ اتنا بھی کوئی کیلیبر کا سسٹم نہیں ہو سکتا جو بتایا کہ اس میں لسٹ ہے، اس میں ڈیزائر ہے، اس میں وزڈم ہے، تو یہ سارا کچھ۔ اچھا ماڈرن سائیکالوجی ناٹ سپورٹڈ اٹس فنکشنل اسپیشلائزیشن، جو پلیٹو نے اپنا کنسیپٹ آف فنکشنل اسپیشلائزیشن دیا، آج کے دور کی سائیکالوجی کی جو سائنس ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اچھا پھر اگلا اس کا جو کریٹیسزم ہے وہ یہ ہے، دیر واز نو کرائٹیریا ٹو جج انسٹنکٹس، کہ کوئی بھی اس طرح کا وہ نہیں تھا کرائٹیریا جس سے اس کو ہم جج کر سکیں کہ کس میں کون سی انسٹنکٹ زیادہ ہے۔ اچھا پھر آگے ہے کہ نو کلیئر آئیڈیا اباؤٹ فلاسفر کنگ، ہو ول بی دا فلاسفر کنگ، کہ کوئی بھی آئیڈیا نہیں دیا کہ فلاسفر کنگ کون ہوگا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ فلاسفر کنگ کا انہوں نے بتایا کہ جو بھی 50 سال کی ایج کو پہنچے گا، اس اسکیم آف ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرے گا، تو وہ فلاسفر کنگ کا اہل ہوگا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کون ہوگا فلاسفر کنگ۔ اب اتنے جو ہر سال بنیں گے تو سب کے سب تو فلاسفر کنگ نہیں بن سکتے، تو اس میں اس نے نہیں بتایا۔ اچھا پھر اس میں کنسیپٹ آف انفینٹیسائڈ، اس نے کہا کہ صرف جو پاپولیشن ہوگی 5040 لوگ ہوں گے اور کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ اس سے کم پاپولیشن ہونی چاہیے نہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ عجیب قسم کا کنسیپٹ ہے۔ پھر کمیونزم آف فیملی از ناٹ پریکٹیکلی اپلیکیبل، فیملی کا جو اس نے کمیونزم بتایا تو آج کے دور میں کہیں بھی اس کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے۔ اٹ از اگینسٹ دا ایموشنل اٹیچمنٹس، یہ ویسے بھی اخلاقیات کے ایموشنل اٹیچمنٹ کے خلاف جاتا ہے۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں ہی نیگیٹ دا کنسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ، وومن پارٹیسپیشن، اس نے ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ کو نیگیٹ کیا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ جو بندہ کام کرے گا اسی کو اسٹیٹ معاوضہ دے گی۔ اس نے کہا کہ جو لوگ معذور پیدا ہوں گے، ڈسیبل ہوں گے، ان کو مار دیا جائے، وہ اسٹیٹ پہ برڈن ہے۔ تو یہ کس طرح کی ویلفیئر اسٹیٹ ہے؟ تو وومن پارٹیسپیشن بھی اس نے کنڈیشنل کر دی، کہ جو وومن ہے ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بھی کنڈیشنل ہوگی، ورک کریں گے تو آگے آئیں گی، اگر نہیں کریں گی تو آگے نہیں آئیں گی۔ تو اب لاسٹ میں سیلینٹ فیچرز دیکھ لیتے ہیں پلیٹو کی تھیوری کے۔
یہ دیکھتے ہیں کون کون سے سیلینٹ فیچر ہیں اس کی تھیوری کے. کنسیپٹ آف سٹی اسٹیٹ ود لمیٹڈ پاپولیشن، کہ سٹی اسٹیٹ کا اس نے کنسیپٹ دیا اور جو پاپولیشن ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی. اسٹیٹ از اینڈ اینڈ پیپل آر دا مینس، کہ پلیٹو کے نزدیک جو اسٹیٹ ہے وہ اینڈ ہے اور جو پیپل ہیں وہ مین ہے. پھر ہم کہتے ہیں اس کا جو تھیوری کا جو فیچر ہے، اسٹیٹ از بیسڈ آن جسٹس، جو اسٹیٹ ہوگی وہ جسٹس پہ بیس کرے گی. اچھا، پھر اس نے نو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کو اس نے سپورٹ نہیں کیا. ایجوکیشن فار آل، یہ اس کا فیچر ہے. رولرز مسٹ بی فلاسفرز، یہ اس کا سینٹینس ہے، رولرز مسٹ بی فلاسفرز. کمیونزم آف فیملی اینڈ پراپرٹی، یہ بھی اس کا ایک فیچر ہے. He was first one whose approach to world politics was rational but ideal. سمجھدار اپروچ تو تھی لیکن ایک خیالی اپروچ تھی، ایک پریکٹیکل اپروچ نہیں تھی. تو یہاں پہ ہمارا اینڈ ہوتا ہے پلیٹو کی تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ. تو لاسٹ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، واٹس ایپ نمبر، تاکہ جہاں پہ میری کوئی غلطی ہے تو وہ آپ لوگ میری اصلاح کریں. ہاں، اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی ایشو ہے تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کریں. سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0300 446 4454. دوبارہ ریپیٹ کرواتا ہوں، 0300 446 4454. تو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آگے ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.